नावल दिल के दाग, राइटर नीलम रियासत, पार्ट 3। इस नावल की प्लेलिस्ट आपको वीडियो की एंड स्क्रीन एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। पहला दिन ही इतना मसरूफ गुजरा। जब सुबह से लगी खवातीन की लाइन खत्म हुई। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। कहाँ सुबह के 11 बजे उसने पहला मरीज देखा था। तब से अब तक सिवाय चाय की ब्रेक के और कोई वक्फा नहीं लिया था। कुछ बड़ा हाथ मौसम का भी था। बर्फबारी और फिर दर्जा हरारत में इस कदर कमी ने लोगों को दमा, खांसी, जुकाम, बुखार का शिकार किया हुआ था। ज्यादातर बच्चे सांस की बीमारियों और खांसी वाले आए थे। उसकी मदद के लिए एक 17-18 साल का लड़का मौजूद रहा था, जो कि आमतौर पर डॉक्टर सुफियान के असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। मगर आज सिर्फ रश और फिर जाले का पहला दिन होने की वजह से डॉक्टर सुफियान ने उसको क्लिनिक के जनाना हिस्से की जानिब भेज दिया हुआ था। वो भी 2 घंटे पहले छुट्टी लेकर जा चुका था, क्योंकि उसकी शिफ्ट 4 बजे खत्म हो जाती थी। अपना सामान समेटकर मेज के दराज में रखते हुए जाले की नज़र दराज की जमीन पर बिछे अखबार पर पड़ी। पहली नज़र सरसरी थी, मगर कुछ गैर मामूली मंजर देखते ही उसके अंदर घंटियां बज उठी। एहतियात के साथ चीजों के नीचे से अखबार को खींच कर निकाला। सारा मंजर वाजे होने पर सीधा हाथ बेख्तियार मुंह पर चला गया। कानों में साए साए होने लगी। सारे मंजर धुंधला गए। कांपते हाथों में अखबार के कतरन पकड़े, फटी आंखों से हेडलाइन के साथ लगी कलर तस्वीर को वो लाखों में पहचान सकती थी। उसके अंदर बाहर वहशत का बसेरा हुआ। उसके पास तो हैंडबैग भी ना था, जिसमें अखबार को छुपाकर वहां से ले जाती। क्लिनिक पर इस वक्त कोई नहीं था। वो अपना स्कार्फ आधा चेहरे के सामने डालकर क्लिनिक से निकल आई। कदम बढ़ाने से पहले ये फैसला करना मुश्किल लगा कि कौन सा रास्ता गांव से बाहर को जाता था, क्योंकि इसी राह पर आगे जाकर हॉस्टल आना था। उसे पूरा यकीन था कि यही रास्ता मंजिल को जाता है। मुट्ठी में अखबार दबोचे तेज तेज कदमों से बर्फ को मसलती चलती चली गई। गांव बहुत पीछे रह गया, मगर हॉस्टल की इमारत कहीं नजर न आई। बेख्तियारी में बहते हुए आंसुओं को स्कार्फ के साथ रगड़ कर साफ करती, कभी नाक से बहते पानी को साफ करती। 5 मिनट मजीद चलने के बाद एक मोड़ काट कर कदम आगे बढ़ाया ही था कि कदमों के नीचे एकदम से कोई सतह ना आई। जब तक सूरत हाल का अंदाजा हुआ, उसका निचला धड़ सारा बर्फ में धंसा हुआ था। फौरी तौर पर अपने बाजुओं पर वजन डालकर अपने आप को ऊपर उठाना चाहा, तो दिल दहला देने वाला इतराक हुआ कि वो बाहर को आने की बजाय और नीचे गई थी, मज़ाहमत छोड़ दी थी। पहले बेयकीनी और वहशत हवास पर छाई हुई थी, अब खौफ ने पूरी शिद्दत से हमला किया था। अखबार का टुकड़ा हाथ से छूटकर थोड़े फासले पर गिरा। गहरे गहरे सांस लेने के साथ उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, तो गर्दन के बाल खड़े हो गए। वो ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां अतराफ में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के सिवा और कुछ नजर न आया। ना चरिंद परिंद, ना कोई बशर। खामोश माहौल में कभी कभी बर्फ गिरने से थोड़ी इर्ताश पैदा होता, और बस। वो यकीनन गलत रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। इस वक्त गांव से मील डेढ़ दूर इस गैर आबाद जगह पर मौजूद थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। हेलो, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो। अगर मैंने तन्हाई और ठंड से ही मरना था, तो मेरे घर की चार दीवारी क्यों छीनी गई? अब यहाँ हाइपोथर्मिया से मर जाऊंगी। मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। अल्लाह जी, किसी को तो मेरी मदद को भेज दें। अगर पहाड़ की चोटी से बर्फ का तोदा गिरा तो मैं पूरी की पूरी बर्फ में दफन हो जाऊंगी। कोई भी मदद को ना आएगा। भला इस वीराने की जानिब कोई क्यों आएगा? जैनब इधर नहीं है, बाकी किसको मेरा इंतजार होगा? कौन सा माँ बाप जिंदा है जो ढूंढने निकलेंगे? अगर बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई तो? हाय, गर्मियों तक मैं इधर फ्रीज रहूंगी। जैनब यही समझेगी लाहौर वापस चली गई हूँ। उसको क्या खबर होगी कि रास्ता भटक कर मर गई हूँ। या अल्लाह, गलती मेरी ही है। घर पर मौत सामने आई तो मैंने बुआ के कहने में आकर दौड़ लगा दी। वहां से बची, आगे एक वीरान और तारीख घर में खौफ व बीमारी के साथ मौत का इंतजार किया। इधर जैनी ने बचा लिया, अब कोई भी नहीं बचाएगा। मैं आपके हवाले अल्लाह जी। कहीं इजराइल को आए निकाल लें, जान स्यापा ही मुके। आसमान से ऊंची आवाज में बातें कर रही थी, जब अचानक नीम अंधेरे में दरख्तों के दरमियान एक हेओला सा दिखाई दिया। रही सही जान निकलकर लबों पर आ गई। हाय, अब मेरा गोश्त जंगली जानवर खाएंगे। कोई कब्र होगी, ना ही कोई फूल डालने वाला आएगा। आंखें बंद किए जारो कतार रोते हुए कलमा पढ़ रही थी।
جب برف میں چلتے قدموں کی آواز عین اس کے چہرے کے قریب آ کر رکی۔ سارا جسم ٹھنڈ سے کم خوف کے مارے زیادہ کپکپا رہا تھا۔ دانت ایک دوسرے میں بج رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر اپنی موت کو ایک نظر قریب سے دیکھنا چاہا تو سامنے کسی جنگلی بلی بلے کی بجائے ایک کالے لباس والے نقاب پوش کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ سارا جسم ہلا جس کی وجہ سے 1-2 انچ اور برف میں گھس گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر گھورا۔ گرم اونی نقاب سے صرف کالی آنکھیں اور سرخی مائل گلابی لب جھانک رہے تھے۔ کالے ٹراؤزر کے اوپر کالی ہی موٹی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹنوں کے بل بڑے سکون سے بیٹھ کر زالے کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ شور تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے نارتھ یا ساؤتھ پول کے کسی گلیشیئر میں پھنس گئی ہو، جہاں کا درجہ حرارت -55 یا 60 کے قریب ہے، اور تمہارے پاس آ جا کر 2-3 منٹ بچتے ہیں کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ پاکستان ہے۔ بڑی حد ہوئی تو درجہ حرارت -20 یا 25 تک گر جائے گا، جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تمہاری باڈی سروائیو کر جائے گی، اور جیسے کہ آج کا درجہ حرارت ہے ہی سارا -7، تو فروسٹ بائٹ تک مشکل ہے، کہاں ہائپوتھرمیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگ جائے، وہ بھی انڈے سوپ وغیرہ لینا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زالے کا وجود یکدم ساکت ہو گیا، کپکپاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ تم وہی ہو، میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں۔ وہی باریک آواز تھی۔ اس نے زالے کو دونوں بازوؤں سے تھام کر کھینچا اور اگلے سیکنڈ برف کے بستر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ باہر نکلتے ہی زالے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر جھپٹ پڑی۔ 2-4 مکے ہی پڑے ہوں گے جو وہ مروت میں کھا گیا، مگر جب زالے کا ہاتھ اس کے نقاب کی جانب بڑھا، اس کو ایکشن لینا پڑا۔ دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لے کر زالے کی کمر سے لگا دیے۔ خود وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ زالے کا سر اس کے سینے کے اوپر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس کے احتجاج کو روک رہا تھا۔ مار کیوں رہی ہو؟ اور یہ ساری انرجی برف سے نکلنے میں کیوں نہیں صرف کی؟ ادھر تو بڑے آرام سے کلمے پڑھ کر موت کے فرشتے کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا تھا۔ اس کو اسی طرح لے کر واپس کی جانب بڑھا۔ موڑ کاٹتے ہی زالے کی نظر تھوڑی دور کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ وہی گاڑی تھی جس میں اس نے لاہور سے کوئٹہ تک کا سفر کیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی آدمی تھا۔ غصہ اور تکلیف تو تھی، مگر زالے کو یکدم تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ پیسنجر سیٹ پر اسے ڈال کر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی جب زالے نے ایک دفعہ پھر اس کے نقاب پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاتھ درمیان میں ہی روک دیے گئے اور وہ ایک دم غصے سے دھاڑا۔ ہاتھ مت چلاؤ، انسان بن کر منہ سے بات کرو، ورنہ مجھے بھی جانور بن کر بات کرنی پڑے گی۔ وہ بالکل متاثر نہ ہوئی، بل بل بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پہلے تو جیسے بڑے انسان ہو۔ جب میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا تو تم نے ادھر رہ کر میری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک غیر اور انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ کیا میرے خیر خواہ ہو جو اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا کر سامنے آئے ہو؟ میری بوا نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے وعدہ خلافی کی اور مجھے ایک انجان شہر میں مرنے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ شکوے شکایتیں سننے کا وقت نہیں ہے، یہ گاؤں ہے۔ تمہاری غیر موجودگی کی خبر ہر طرف پھیلتے ہی یہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں تمہیں رہائش کو جانے والی پگڈنڈی پر اتار دوں گا۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا راستہ بھول گئی تھی وغیرہ، میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کے حتمی انداز پر گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت۔ نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹھکانہ، اس لیے ادھر نوکری پر لگی ہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جتی، کالے کلوٹے انسان، آخر تم نے خود کو سمجھ کیا لیا ہے؟ میں کوئی مری جا رہی ہوں تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جنوں کے کھنڈرات میں جانے کے لیے؟ میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں، تم مجھے بس کوئٹہ کے ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج ایک ہفتہ پرانا اخبار دیکھا ہے، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عین اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جانا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں یہاں وہاں نہیں پناہ ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے، آج اور ابھی۔ وہ گاڑی ایک دفعہ پھر راستے میں ہی روک کر اس کے جانب مڑا۔ تمہارا واپس جانا اب ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ میرا گھر ہے، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گئی، جہاں تمہیں کبھی امان نہیں ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر پڑھی ہے جو تمہارے تایا کی بیٹیوں اور دامادوں نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپوائی ہے؟
اور یہ خبر وہ بھی ہے جو تمہاری ساری برادری اور خاندان میں چہمگوئیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ظالے کہ تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے منگیتر کو قتل کیا ہے اور اسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ ظالے کو یوں لگا جیسے چھت سر پر آ گری ہو، رونا بھی بھول گئی، پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے، ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں، تائی سب مجھے جانتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی ہی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا، تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہو، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل۔ سیاہ آنکھوں میں غصہ جاگا۔ اگلے پل اس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک سیل فون نکال کر زالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے ہی اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کی میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ یہ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ زالے نے فون تھام لیا، اس آدمی پر وہ مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں سنائی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم، سعدیہ آپا، میں زالے بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے زالے کے حواس سلب کر لیے۔ سعدیہ آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھی، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دیے گئیں۔ تم میسنی چڑیل، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی ہو ڈائن، آخر نکلی نا تم اپنی ماں جیسی بدکردار عورت۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ تو مجھے سبق دے گی تو ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے اس یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ بے غیرت، تجھے ذرا شرم نہ آئی ہمارے سر پر یوں خاک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کر رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرا ایک ہی بھائی تھا زالے، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت آئے اللہ کرے، کتے۔ زالے کے کامتے ہاتھ سے فون لے کر اس نے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں ہی اپنے سامنے ونڈ سکرین کی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک زالے کے اندر ابال اٹھا، ایسا لگا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہیں جھک گئی۔ بڑی بری کہہ آئی تھی۔ جب بے حال ہو گئی تو ایک کالے ہاتھ میں سفید ٹیشو اس کے سامنے آئے۔ خاموشی سے ٹیشو لے کر منہ صاف کیا۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، سمجھ ہی نہ آیا اب کدھر جائے گی۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرف روشنی کے نقطے نظر آ رہے تھے، ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ تبھی سامنے سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، ساتھ ہی برف میں زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، گاڑی کی پچھلی لائٹس ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور ہوتی دکھائی تھیں۔ بالکل اس کے مستقبل کی طرح کچھ بھی صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان سی شکل لیے نعمان برآمد ہوا۔ زالے بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا، آپ کلینک پہ تھی ہی نہیں، کب سے میں اور غازان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط رستے پر قدم ڈال کر راستہ کھو بیٹھی، مجھے گھر ہی نہیں مل رہا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے وہ عین اس کی اصل صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کے آتے، وہ تو وہی سمجھا جو ظاہری، جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلے شکر ہے ابھی تو آپ مل گئیں، آئیں بیٹھے، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھ بھر آئی۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا، وہ یوں غیروں کے بیچ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کا جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی، تب بھی ایسے ہی چلا جاتا۔ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں باندھ لیں۔
हेलो गाजान, साले मिल गई है। हाँ, रास्ता भूल गई थी। मैं वापस आ रहा हूँ। नौमान ने फोन पर इत्तला देने के बाद लाइन काट कर गाड़ी को मोड़ा और आगे बढ़ा दी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जाले। हमने तुम्हें ढूंढ ही लेना था। मुझे यही शक हुआ था। असल में क्लिनिक से सीधी सड़क बाहर को जाती है और वही सड़क दूसरी जानब आगे के कस्बों की जानब। तुम गलती से दूसरी पर चल पड़ी। जाले जवाब में कुछ न बोले। जिस वक्त उनकी गाड़ी गेट से अंदर गई, बिल्कुल सामने गाजान और दादी फिक्रमंदी से खड़े नजर आए। जाले को एहसास जुर्म ने घिरा। वो क्यों इन प्यारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही थी, जिन्होंने इसके लिए वो किया था जिससे अपने भी इनकारी हो गए। वो बाहर निकली तो दादी ने बाहों में ले लिया। शुक्र है तुम खैरियत से मिल गई हो। मेरा तो दिल परेशान हो गया था। जाले को तो वैसे भी इस वक्त किसी कंधे की अशद जरूरत महसूस हो रही थी, मगर उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोने से बाज रखा। उसके चेहरे के हवास बाख्तगी देखकर गाज़ान ने लब खोले। माजरत चाहता हूँ मिस गुल, आपको पहले ही दिन ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, मगर कल से आपके लिए एक बंदे की ड्यूटी लगा दी है। वो आपको लेकर भी जाएगा। सारा वक्त वहीं आपके साथ रहने के बाद आपको वापस भी लाएगा। आज तो मैं और नोमान कोयटा से आए बड़ी लेट, वरना ये सब ना होता। कोई बात नहीं, आप लोगों की तो कोई गलती नहीं, मुझे ही अकेले नहीं आना चाहिए था। जाले ने सबको यूं शर्मिंदा देखकर सफाई दी। चलो बच्चों, अंदर चलो, पहले सब खाना खाओ, वैसे भी बाहर बड़ी ठंड है। जाले ने इनकार कर दिया। नहीं दादी अम्मी, आप लोग जाएं। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। प्लीज, मैंने दिन में इतना कुछ खाया था, इस वक्त भूख नहीं है। बेटी, इतनी देर से बाहर ठंड में घूम रही हो, आओ अंदर चलकर गर्म दूध पी लो, फिर चली जाना अपने कमरे में। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर गजान ने माँ को रोक दिया। अम्मा, मेरा ख्याल है मिस गुल काफी थक गई हैं, अभी आराम ही करने दें। नोमान, जरा इनको आगे कराओ, मैं खाना लगवाता हूँ। जाले ने मशकूर नजरों से गाजान को देखकर शुक्रिया अदा किया, जिस पर उसने अपनी आदत के मुताबिक सरस बात में खम किया। वो ग्राउंड पार करके हॉस्टल की इमारत की जानब चल पड़ी। नोमान 3-4 कदम की दूरी पर चल रहा था। नोमान के वालिद गांव के करता धरता आदमियों में से एक थे। नोमान की 2 बहनें और एक छोटा भाई था। वालिदा पूरी तरह से एक रवायती पठान औरत थी, बड़ी दबंग टाइप औरत थी। बहनों की शादियां हो चुकी थीं, वो खुद अभी सरकारी नौकरी कर रहा था, जबकि छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। गांव में उनका हवेली नुमा घर बड़ा नुमाया। एक तो वो गाजान का हम उम्र था, दूसरा दोनों लंगोटिया यार थे। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ ही थे। वो नोमान को खुदा हाफिज बोलकर अंदर की जानब बढ़ने लगी थी, जब नोमान के सवाल पर रुक गई। गौहर, क्या परेशान गौहर, क्या कोई परेशानी है? जाले ने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं नुमान भाई, वैसे ही थकन की वजह से नींद आ रही है। कहती हो तो मान लेता हूँ, पर अगर कोई परेशानी हो तो बिला झिझक बताना है। तुम मेरी जैनी जैसी ही बहन हो, किसी भी किस्म का कोई मसला अपने तक नहीं रखना। अभी जाओ आराम करो, कल इंशाल्लाह बात करेंगे। वो उसके सर पर हल्की सी थपकी देकर वापस मुड़ गया। नेवी शलवार सूट पर ब्राउन जैकेट, थोड़े लंबे बाल जिनको दरमियान में मांग निकालकर सेट किया हुआ था। सिल्की बाल होने की वजह से उस पर मांग निकालना जचता था। जितने दिन जैनब उसके साथ थी, सबके साथ तफसीली तारुफ की बजाय अच्छी खासी बातचीत भी निकल पड़ी थी। इसी वजह से नुमान उसको पूछ कर गया था। जाले के दिल पर तो पहले ही इस वक्त बड़ा बोझ पड़ा हुआ था। तेज तेज कदमों से अपने कमरे तक आई, ताकि किसी लड़की की उस पर नजर पड़ने से पहले वो बंद दरवाजे के पीछे छुप जाए, क्योंकि इस वक्त किसी से बात करने का मन न था। अपने कमरे में आकर लाइट जलाई, दरवाजा लॉक किया, तो नजर कमरे में मौजूद 3-4 शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। इतना तजस्सुस तक न जागा कि आगे बढ़कर देख ही लेती कि जैनब ने क्या कुछ खरीद कर भेजा है। वॉशरूम में जाकर गर्म पानी से मुंह हाथ धोया। आंसू पानी की धार के साथ एक तवातर से बहते चले गए। कानों में एक ही जुमला गर्दिश करता रहा। निकली ना आखिर माँ जैसी बदचलन। वहीं वॉशरूम के फर्श पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर घुटनों में छुपाए कितनी देर तक सिसकियां भरती रही। मेरी अम्मी बदकिरदार नहीं थी, अल्लाह की कसम, तुम सब लोग जानते हो वो बदकिरदार नहीं थी। मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं दिलों के हाल। जाहिर या सच, पर्दों में छुपे राज भी तो अल्लाह जी, मेरे हिस्से में ये बदनामी क्यों आई? या अल्लाह, मेरी माँ के हिस्से में ये दाग क्यों आया? जब ये आपकी शान है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत की अमीर गहराइयों में धकेल दे, तो अल्लाह जी, मेरी शोहरत ये ठहरी कि अपने चाहने वाले के साथ घर से भागने वाली लड़की।
وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کسی اور نے میرے لیے چنا اللہ جی، اور وہ مجھے بیچ راستے چھوڑ گیا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں۔ 10-15 منٹ تک رو رو کر غبار کچھ کم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آئی، الماری میں لٹکے کپڑے نکال کر لباس بدلا اور لائٹ بند کر کے رضائی میں لیٹ گئی۔ آج کا دن جتنا اچھا اور پر امید شروع ہوا تھا، اختتام اتنا ہی مایوس کن۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کس کس غم کو رونا ہے، بوا کی موت یا سرفراز کی موت یا پھر اپنی بدنامی پر۔ اسی طرح روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب رحمت بی بی نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غازان تمہیں زالے کو اس طرح جانے نہیں دینا چاہیے تھا، کھانا کھا کر سوتی تو اچھا ہوتا، اب کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس نے اپنی پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ پچھلے کئی دنوں سے کھانے کی میز پر زینی اور زالے کی وجہ سے اتنی رونق رہی ہے، آج دونوں نہیں ہیں تو گھر سونا لگ رہا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر نعمان دھیرے سے مسکرایا، ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، معز زینی کی رونق 10 بندوں کے برابر ہے، زالے تو کم ہی بولتی ہے، پر زینی کو چپ کروانا عذاب ہے، سارا دن سر پر سوار رہی ہے۔ لنچ بھی اسی کی مرضی کے ریسٹورنٹ سے کرنا پڑا، حالانکہ غازان یہی کہتا رہا ہے، پیپر ہے ایک نظر کتاب کھول کر دیکھ لو، مگر نہ جی، زینی تو میری بلبل ہے، میرے باغ کا سنہری پرندہ، اللہ اس کو میری عمر بھی لگا دے۔ زالے بڑی ہی نیک فطرت بچی ہے، پر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، شوہر معمولی سی بات پر جھگڑ کر اس کو چھوڑ گیا ہوا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر دونوں دوستوں کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ غازان نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں سے میں نے ایک بات چھپائی ہے۔ رحمت نے باری باری دونوں کو دیکھا، جو کھانے سے ہاتھ روک کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ زالے نہ ہی زینی کی کوئی پرانی دوست ہے، نہ ہی وہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں آئی ہے۔ غازان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہے، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غازان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے کتنے دنوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، میں خود اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی جھوٹی لڑکی ہی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو کہا سچ کہا تھا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے آیا، کیا کہا تھا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہے، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دیا تھا، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بھرا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر؟ غازان تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ اماں کاش انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ۔ اس زینی کی تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں اور اس زالے کو بھی دیکھتا ہوں۔ حد ہے، ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ غازان اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ہاسٹل پر رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو اپنے پاس ادھر اپنے گھر میں لے آؤں گی، پر خبردار جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال و جواب شروع کیا، وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی تمہیں چاول اور ڈال دوں۔ نہیں جی، پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا۔ کیا خیال ہے شاہ جی، تھوڑی واک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے، تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غازان نے چوکیدار کے کمرے کا ایک چکر لگایا جہاں وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے مانیٹر کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاباش ہے استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا، مگر غازان نے منع کر دیا۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں، پر ہر وقت تمالی فلمیں ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر سمجھ تو نہیں آتا، پر ہم کو ان کا ایکشن بڑا اچھا لگتا ہے، ہیرو ایک ہاتھ مارتی ہے اور گاڑی اڑتا ہوا جاتی ہے۔ غازان کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے نعمان کی بھی ہنسی نکل گئی، دونوں آگے بڑھ گئے۔ نعمان، ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں یار۔ پر میرے خیال میں زیادہ سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غازان، تم زالے کی کہانی پر یقین کر رہے ہو؟
یار پتہ نہیں، اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہے۔ شاید سچ ہی ہو، پھر بھی مس گل مشکوک ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے تم اس کو کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو۔ ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن؟ گوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے۔ دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کوئی اگلے دہیات کا۔ نہیں غازان، جس گاڑی کے وہ ٹائر تھے اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف کوئی آرمی والوں کی چھاؤنی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا۔ تم نے دیکھا ہے وہ کتنی پریشان، روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہو گئی ہوگی۔ لڑکیاں اتنے سے دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ گاڑی کا اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہو، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غازان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کی بجائے اس کے ڈر سے بھاگی ہو، اور اب اس کو علم ہو گیا ہو کہ یہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے آیا ہو، اور اب ظالے اس لیے پریشان ہے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ یہ بھی سلیپنگ ود اینمی جیسا سین ہے، جیسے جولیا رابرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈاج دے کر بھاگی تھی، ایسے ہی مس گل بھاگ کر پناہ ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سردی کھا کھا کر بڑا ذہین ہو گیا ہوا ہے۔ 100% نہیں، پر 50-50 ایسا لگتا ہے۔ دوسرا ہم اپنی تفتیش کر لیں گے۔ ہاں، ہم تو ٹھہرے 007۔ سیدھے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ نہ یار، ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی؟ اپنی بہن ہے، ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور جو 200-300 لڑکیوں کو بیٹی کہتے ہو وہ کیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہیں، میری زینی جیسی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہاں کسی کی ہے، میری نہیں۔ بڑے کمینے ہو۔ میں اب گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے۔ کل اگر آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ ویکنڈ پر ملیں گے، اور پلیز گوہر کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ سدا کے بدھو انسان۔ ہاں تم جو عقل کل ہو۔ غازان ہنستے ہوئے گھر آ گیا جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی۔ ہاں کیا تھا فون، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھی۔ تانا پہلے مار لیں، اور کیا ضرورت تھی کل اتنے کھانے بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی؟ اماں یہاں پر بھی خانسامہ موجود ہے، ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے۔ ایسے چونچلے مڈل کلاس لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں۔ تم ہائی کلاس ہو، میں نے وہ کھانا اپنے بچے کے لیے بنا کر بھیجا تھا، جس کے لیے تم نے آج تک ایک کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا۔ فیڈر اور نیپیاں تک ملازماؤں نے بدلی۔ ایک دن تم نے دونوں بچوں کو سینے کی گرمی نہیں دی۔ دونوں ہی ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے تم جیسی ماؤں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا غازی کو میرا بھیجا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ دونوں باپ بیٹا پاگلوں کی طرح کل سے وہی کھانا کھا رہے ہیں۔ سخت الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے چیزی رویوں سے۔ تم نے آج تک اپنے سوا کسی سے محبت جو نہیں کی ہے، تمہیں تو محبت کے اظہار پر الجھن ہی ہوگی۔ اماں، میں نے اپنی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے چاہے مجھے 1.5 سال تک سینے سے لگا کر رکھا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، پر پھر کیا کر دیا؟ میری ساری خوشیاں چھین لی، مجھے عمر بھر کے لیے تہی دامہ کر دیا، میرا دل ہی ویران کر دیا۔ امی، جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی کیسے اچھا لگے؟ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ یہ گھر، نہ یہ آدمی، نہ اس کے بچے۔ میرا جی چاہتا ہے کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں ان میں سے کسی منحوس کی شکل نظر نہ آئے، اوپر سے وہ شوخی۔ نوشابہ، دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے، ذرا سا کوئی موقع ہو ادھر ہی دعوت۔ اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا، کہاں وہ اتنا تمہاری طرف آتی ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو، کتنے کتنے مہینے آ کر باپ کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہو۔ وہ تو دونوں اتنی سعادت مند بیٹیاں ہیں، اپنے گھر بار سے محبت کرنے والی۔ 2-4 ہفتوں بعد اگر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو پکا کر تو نہیں کھلانا ہوتا۔ آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ نکالیں گی، پر ایک اپنی بیٹی میں آپ کو دنیا بھر کے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں۔ میں بھی تو یہی کہتی ہوں، تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو واٹ امی، جسٹ forget اٹ۔ بڑی بھول ہو گئی جو میں نے آپ کا نمبر ملا لیا۔ گھر پر آنے سے آپ کے شوہر نے منع کر دیا ہوا ہے۔ فون پر آپ اتنی اچھی طرح پیش آتی ہیں
کہ انسان مڑ کے کبھی ایسی حرکت نہ کرے، اپنی دنیا میں خوش رہیں۔ آپ کی بلا سے اولاد چاہے مرے یا جیے۔ غصے سے فون پٹک دیا۔ اسی وقت احمد یار کمرے میں آیا۔ اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا۔ دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر سلام لی جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی جیکٹ اتار کر ہینگر پر ڈالنے کے بعد کف لنکس نکالتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا جو بنی سمری ماتھے پر تیوری لیے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ احمد یار نے کف لنکس دراز میں رکھے، ٹائی کی ناٹ کھول کر نکالی۔ نظریں بیوی کے تاثرات پڑ رہی تھیں۔ آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ ہی نہیں، قسمت بھی خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ طاقت تو میں رکھتا ہوں، پر اچھی فطرت مارتی ہے۔ ہوں اچھی فطرت، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ خیر میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غارت کرنا نہیں چاہتی۔ تمہاری دیوانی ساس پہلے ہی میرا دماغ کا رائتہ بنا چکی ہیں۔ That poor woman, I really feel sorry for her۔ کبھی کبھی میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ کاش تم ان جیسی ہوتی، تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لینی تھی، مجھ سے کیوں کی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی۔ احمد یار صوفے پر گر سا گیا۔ جانتی ہو آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بے ترتیبی میری زندگی، گھر اور بچوں کے ساتھ ہے، اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے۔ پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں نکیل۔ میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی، کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے۔ نہ میں تشدد کا قائل ہوں، نہ بے جا سختی کا۔ مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے، جس نے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہوا ہے۔ مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا ساحرہ، جو لوگ حد سے زیادہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، جب ان کی نرمی کو انسان ان کی کمزوری سمجھنے لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ نکل سکے۔ وہ اس کو مسلسل گھورتی رہی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے کنفرم بھی نہیں کیا کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ دونوں بچے سٹنگ روم میں بیٹھ کر ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دونوں چونک کر خوش دلی سے متوجہ ہوئے۔ گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی۔ وعلیکم السلام پاپا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ غازی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا۔ میرا دن بڑا بزی تھا یار، تمہارے آغا جی بڑے ظالم انسان ہیں، بڑا کام لیتے ہیں، ایک ساتھ 4 بڑے کیس مجھے دیے ہوئے ہیں، آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا۔ پاپا میں کھانا لگانے کا بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں۔ ہاں یار بول دو۔ خود اس نے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا۔ ہیلو وسلام یار، 5 منٹ کے اندر زکی والے کیس کی فائل لے کر پہنچو، کھانا تب تک لگ چکا ہوگا، دیکھو لیٹ مت ہونا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 کی بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا، مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹے تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی جانب جانے نہ دیا۔ چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے۔ گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی۔ احمد یار خود بھی اونگ رہا تھا۔ غازی چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے جرمی کلارکسن کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ محمد یار بولا اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا، شو ایک دم بور ہونا تھا۔ محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے، گدھوں کی طرح دان نکال رہے ہو۔ جناب والا مودبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں، جگہ آرام کرنے کی یہ سٹنگ روم نہیں ہے۔ محمد کے کہنے پر احمد یار نے آنکھیں مسلتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، 10:30 ہو چکے تھے۔ بے دلی سے گڑیا کو گود میں لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ گڑیا کو اس کے بیڈ پر ڈال کر اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد منہ چوم کر وہاں سے نکل آیا۔ اب غازی کی باری تھی، جو باپ کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر بولا پاپا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا گڑیا کی 4تھی سالگرہ پر کہ آپ ہمیں فارمولا 1 دکھانے دبئی لے کر جائیں گے۔ ہاں بھئی مجھے یاد ہے، مگر وقت نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ ہفتے 2 تک پروگرام بناتے ہیں۔ کیوں محمد، کیا خیال ہے؟ چلو گے؟ آپ میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں تو بندہ انکار کیوں کرے گا؟ اپنی درخواست کا دوسرا ملک بناؤ گے جسے سنبھال کر رکھتے ہو؟ جب غازی 20 سال کا ہوگا تو اس پیسے سے ہم دونوں چچا بھتیجا ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ ہالی ووڈ کے اپنے پسندیدہ ستاروں سے مل کر آنا ہے۔ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، آپ اگر کبھی ہمارے کاز میں مدد کرنا چاہیں
तो मोस्ट वेलकम। अहमद यार ने हंसते हुए नफी की। तुम और तुम्हारी गप्पे। चलो गाजी सो जाओ, कल स्कूल है। गुड नाइट पापा। उसने बाप के गले लगकर शब्बा खैर कहा। लव यू चाचू। गुड नाइट। लव यू टू चाचू के जिगर। गाजी के जाने के बाद अहमद यार भाई के कंधे पर सर रखकर बैठ गया, जो धीमी सी आवाज में पूछ रहा था, आखिर कब तक यही सीन चलना है? मुझे लगता है मेरी सारी उम्र ऐसे ही गुजरनी है। भाई उस औरत को छोड़ दे। बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आपका बेटा अब हर बात समझता है। आपको किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। पर अगर उस औरत ने अपनी कहीं नाक डुबोई तो हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे? मर्द घर पे मौजूद है और घर की औरत बगैर किसी काम के बाहर घूम रही है। मोहम्मद यार, मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तुम बुढ़े नहीं हुए, कर दिए गए हो। यार, मुझे अपनी बीवी से इतनी कामिल मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। जहां आप महबूब को उसके ऐबों समेत कबूल कर लेते हो, मुझे भी इस मुआशरे के 99% शोहरों वाली मोहब्बत करनी चाहिए थी, जो बीवी को जिस्मानी तस्कीन के लिए तो आंखें बंद करके बरतते हैं, मगर जब औरत के हकूक की बात आती है तो उसको उसके ऐब गिनवा गिनवा कर ताने मारते हैं, हकूक नहीं देते। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न और फिर गेट खुलने की आवाज आई। मोहम्मद अपनी जगह से उठते हुए बोला, हकीकत बड़ी वाज़ेह है, पर मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है। जिस दिन मुझे सबूत मिल गया, मैं उस औरत को माफ नहीं करूंगा। उसने बड़े खूबसूरत दिलों का कत्ल किया है। साहिरा के अंदर आने से पहले मोहम्मद यार अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर पिछले दरवाजे से निकल गया। अहमद यार गेस्ट रूम में बंद हो गया। दोनों भाई अपनी गुफ्तगू के दौरान अंधेरे में खड़े गाजी की मौजूदगी से ला इल्म ही रहे थे, जो अपने गाल साफ करता हुआ वापस अपने कमरे की जाने बढ़ गया। जरमीन आईने के सामने बैठकर आदत के मुताबिक सोने से पहले अपने बालों को ब्रश कर रही थी। उसकी पुश्त की जानिब नजर डालकर रात पर एक और रात का गुमान होता था। उसके बाल घने और बेइंतहा सिल्की थे। इब्राहिम शाही ने एक नज़र बीवी के मासूम सरापे पर डाली। सारा दिन क्या काफी नहीं होता, जो तुम आधी रात को जुल्फे संवारने बैठ जाती हो? या फिर मैं कमरे में आना ही छोड़ दूं? वो गुजरे 7 सालों में शौहर के मिजाज से इस कदर आशना हो गई हुई थी कि अब इब्राहिम को बात कहनी ही न पड़ती, मगर ये आदत उसको कई दफा जलील करवा चुकी थी। वो भी मजबूर थी कि जब तक कंघी न कर लेती नींद न आती। इस वक्त भी फौरन बाल समेट कर खड़ी हो गई। आप गुस्सा ना हो, मैंने बाल समेट लिए हैं। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मेरे ऑफिस में कोई वर्कर दूसरी दफा गलती करे तो नौकरी से ही जाता है। अगर मुझे अपनी माँ का ख्याल ना होता तो घर में भी कब का ये असूल लागू कर चुका होता। वो शर्मसार सी आकर उसके करीब बैठ गई, जो सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कीना तो उस नजरों से उसे घूर रहा था। ये जोड़ा कब बनवाया? रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लगा? वली भाई ने दिलवाया है, उनको ये रंग बड़ा पसंद है। वो कब आया था? पिछले हफ्ते आए थे। क्या इधर घर पे आया था? नहीं, जल्दी में थे। बस एक दिन की छुट्टी थी, इसीलिए अम्मी की तरफ से मुझे बुलवा लिया। हाँ भाई, वो नवाब आदमी है। मेरे घर में कदम रखते तो उसकी शान घटती है। पर मेरी बीवी को वो आधे मुंह से फोन करे भाग खड़ी होती है। शौहर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। ओ बस बीबी, बंद करो ये अपने भाई की सफाइयाँ देना। जैसे जानता नहीं हूँ मैं कि वो मुझे नापसंद करता है। उस नेक मुहिब्बे वतन सिपाही को लगता है उसका बहनोई 2 नंबरी करने वाला मक्कार इंसान है। फिर खुद ही सारा धुआं उसके चेहरे पर फेंकते हुए फलक शगाफ कह कहा लगाकर हंसा। वैसे है बड़ा सियाना। जो काम मैं उससे छुपा कर करता हूँ, उसको उनकी खबर हो ही जाती है। साले ने जासूस छोड़े हुए हैं। पर ये मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी बहन आपके पास है। जरमीन के जवाब पर वो एक दफा फिर कह कहा मारकर हंसा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, समझदार हो गई हो। मेरा पाँव वलीउल्लाह की शहरक पर धरा है। जब चाहूं तुंद छुरी से काट कर रख दूं। बड़ा प्यार है बहन से, तड़पता मर जाएगा। आपको भाई से क्या बैर है? उन्होंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। वो चाह भी ले तब भी इब्राहिम शाही का बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं बड़ा अच्छा मूड लेकर तुम्हारे पास आया था, मगर तुमने सारा सत्यानाश कर दिया। तुमसे बेहतर वो औरतें हैं जिनके सामने नोटों की एक गट्ठी फेंको अपना तन मन वार कर कदमों में रखती हैं। तुमसे बढ़कर हसीन और नाजुक अंदाम। तुम क्या हो? नीरा डिप्रेशन। वो दूसरे पल कमरे से जा चुका था। जरमीन ने अपनी सीधे हाथ की गुलाबी हथेली की लकीरों पर उंगली फेरी। जिंदगी जहदे मुसलसल की तरह काटी है।
جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ زرمین اور ولی اللہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ والد آرمی میں شہید کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوئے جب ولی 8 سال کا تھا۔ والدہ نے دونوں کو اپنے پرشفیق پروں میں سمیٹ لیا۔ ولی کے رول ماڈل ہمیشہ سے اپنے ابو ہی رہے تھے، جن کی پیروی میں اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خواب زرمین کو بھی فوج میں لانے کا ہی تھا، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں بھیجنے کا رجحان بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص کر ان کے خاندان میں تو لڑکیوں کو نوکری کرنے ہی نہیں دیا جاتا، کہاں فوج میں بھیجنے کی اجازت ملی۔ زالے کا رشتہ پھوپھی نے اس کی بڑی چھوٹی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ تب پھوپھی کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے۔ پھوپھا یرکان کے مریض تھے جو آخری سٹیج پر تھا۔ ابراہیم ابھی زیر تعلیم تھا۔ بڑا ابراہیم بھی مر کے گریجویشن کرنے کے بعد بس یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیتا۔ اس کے اونچے شوق تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ گھر میں آمدنی کا ذریعہ آ جا کر چند زمینوں سے ملنے والا ٹھیکہ ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے، جس کو اگر کوئی کہے کہ رات کے رات امیر ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ ابراہیم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت گیا۔ الیکشنوں میں کھلا پیسہ خرچ کیا۔ کہاں وہ لوگ پیدل آتے جاتے اور عام سے لباس پہنتے، اب تو عمدہ لباس اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگیں۔ پرانا محلہ چھوڑ کر نئی صاف ستھری اسکیم میں محل جتنا گھر لیا۔ ابراہیم نے چھوٹے بھائی کو پہلے باہر بھیجا، وہاں چند سال گزار کر واپس آیا تو ادھر کاروبار شروع کروا دیا۔ پھر تو سارے ٹھیکے ابراہیم کی کمپنی کو ملنے لگے۔ بزنس ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر گیا۔ اس سفر میں کتنوں کے حق مارے گئے، کتنوں کو پاؤں تلے کچلا گیا، اس بارے میں بات کرنے سے ان کے رشتہ دار تک کتراتے تھے۔ رشتہ دار بھی وہی ساتھ رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے۔ غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ زرمین کی منگنی جب ہوئی تب وہ 15 سال کی تھی۔ پھوپھی نے کہا شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے، مگر جب اپنا بیٹا برسر روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ ولی اللہ نے ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ ابراہیم کی شہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں تھیں، اس حساب سے وہ زرمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل ہی ناموزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوج کو تسلی دی تھی، زرمین بیاہ کر اپنی پھوپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں، شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ امی نند پر بھروسہ کر کے زرمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی اصل منزل کو روانہ ہو گئیں۔ پھوپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھوپھی کے بیٹے کو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ زرمین سے پہلے ہی کئی سے کئی عشق اور کئی سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا۔ پھر وہاں زرمین جو کہ سانولی سی، ایف اے پاس، بھولی بھالی سی لڑکی، اتنے بڑے اڑدے کو کیسے قابو کرتی؟ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ اس کو عزت و احترام پورا ملتا تھا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی، جو معاشرے میں مہذب نظر آنے کے لیے اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب زرمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور زرمین بھائی سے ہر درد چھپانے کے چکر میں گھل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی، جس عمر میں انسان کو زمانے کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی، یا کم از کم ابراہیم کو تو یہ احساس دلوا سکتی کہ یہ اعلیٰ و ادنیٰ کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے والا رشتہ ہے۔ ایک خراب ہو یا دوسرا، گاڑی دونوں صورت میں آگے نہیں چل پائے گی۔ مگر آج بھی وہی زرمین تھی، سلاجو، بڑے ظرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائی دینے والی اور شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو ان دونوں سے محبت تھی۔ مما دادو بلا رہی ہیں، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی بیٹی کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو زیادہ ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اسی لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی عزیز ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن تک گھر کا چکر بھی لگانا تھا۔ وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہم ذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا۔ ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی، دوست مست مگن تھے۔ اس کے خاص آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے تلاشا، پھر آ کر کان کے قریب جھک کر عرض گزار ہوا، سرکار وہ 1 گھنٹے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ
پی سی میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہیں۔ وہاں ان کے نام کا میز بک ہے۔ حکم ہو تو ادھر لے آئیں۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا بھی مت۔ پی سی میں آ رہی ہے نا، تو اس کے والی میز کے بالکل سامنے کا میز بک کرواؤ۔ گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا۔ ابراہیم اپنے سامنے موجود مہجبی میں گم ہو گیا۔ کسی خاص کو ملنے کا نشہ ابھی سے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر وہ ریسٹورینٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ بیرے نے اس کی بک شدہ میز تک رہنمائی کی، جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لا علم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ تھا کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کے سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالہ لے کر جاتا ہاتھ بیچ راہ میں ہی کیوں حائل ہو گیا۔ وہ یک ٹک بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورتوں کو بھول گئی، بھرے پورے ریسٹورینٹ کو بھول گئی۔ بس یاد رہا تو وہ ساحرہ، آر یو فیلنگ اوکے؟ اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا۔ بے دلی سے مسکراتے ہوئے خجل سی بولی، یس آئی ایم فائن، ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز فریش روم، پلیز کیری آن، آئی بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤچ لیے کانپتی ٹانگوں سے واش رومز کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل یوں محسوس ہوا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھیلی پر ٹھنڈا پانی لگا کر اپنے گالوں پر مس کیا، جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بیرا تھا۔ ساحرہ میم؟ جی میں ہی ہوں۔ بیرے نے ایک چٹ کے ساتھ کارڈ کی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ ابراہیم زاہی صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں تھام کر بیرے کو ٹپ دینے کے بعد روانہ کر دیا۔ چٹ پر بڑی مختصر سی تحریر درج تھی، یہ میرے کمرے کی چابی ہے، اپنے دوستوں کو رخصت کر کے مجھے وہاں ملو۔ ساحرہ کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اللہ یوں مہربان ہوتا ہے؟ ابراہیم اس وقت اسی عمارت میں موجود ہے۔ وہ یہ بھول گئی اس کے ماتھے پر کسی اور مرد کا نام کندہ ہے، اور جب عورت کی پیشانی پر نکاح کا نور چمک رہا ہو، چاہے وہ نور کتنا ہی انچاہا اور غیر اہم لگے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس نور کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے ہی حکم ہے۔ شب برات اور 27ویں کی شب جیسی مقدس راتوں میں اللہ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ گناہ چاہے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ کی ذات نے کہا ہے، بندے ایک دفعہ توبہ کر لے معاف کر دوں گا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو نکاح کے نور کی بے حرمتی کریں، جو زنا کے مرتکب ہوں۔ عورت مرد کی کھیتی ہے۔ حکم ہے کہ خبردار کسی مرد کو جائز نہیں کہ اپنی کھیتی کے سوا کسی اور پر نظر ڈالے، اپنی عورت کا حق کسی اور کو دے، تو عورت کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہو، اپنے مرد کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورت نام ہی وفا کا ہے، وفا کے بغیر وہ بنجر زمین ہے جس پر کبھی کوئی پھول نہیں اگتا۔ اس رات کے ابتدائی حصوں میں اپنی دوستوں سے سر درد کا بہانہ کر کے باہر نکلنے کو ڈرامہ کرنے کے بعد اوپر ہوٹل کے پرائیویٹ سویٹ میں اپنے پرانے شناسہ کو ملنے جانے والی عورت سب بھول گئی۔ وہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہو کر کیا گالی جیسا کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ ماں جیسے مقدس رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کوکھ سے جنم والوں کے مقدر میں کیسی اذیت اور اندھیروں بھری زندگی لکھنے جا رہی ہے۔ اس کا روشن پیشانی اور ذہین آنکھوں والا بیٹا کیسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے ماں کی ملی کالک دھوئے گا، بیٹی کیا نام لے کر بڑی ہوگی، معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے چلے گی، یہ خیال تک نہ آیا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے کسی کا جائز جینے کا حق ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے نہ تو قدم اس خوف سے رکے نہ دل کانپا کہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر میں نے ایک شخص کو اپنے حقوق سونپے تھے۔ وہ اتنا پیارا شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، آج تک میری ہر خواہش پوری کرتا آیا ہے۔ میری مرضی نہ ہو تو مجھے مہینوں ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے سر چھپانے کو مضبوط چھت دی ہے، دنیا کی ہر نعمت کھانے کی میز پر مہیا کرتا ہے، میری غلطی پر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ میں اتنے نایاب شخص کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہوں، اس کی اچھائیوں کی اتنی گندی سزا کہ وہ نہ جیتوں میں رہے نہ مردوں میں۔ اس نے کارڈ دروازے میں ڈالا اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔
اگلے لمحے کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ کمرے کی ساری فینسی روشنیاں جل رہی تھیں۔ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے ابراہیم بیٹھا فتح مند نگاہوں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا رہ گیا۔ دونوں ہی بے خودی سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور حسن کو تو پسند ہے لوگوں کو شیدا کرنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ باہر گھومنا، کھانا کھانے، پارٹیز میں اکٹھے جانا معمول بن گیا۔ ابراہیم خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے پاس الفاظ کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ضرور تھا، جس نے ساحرہ کو سر سے پیر تک یوں اپنے سحر میں جکڑا۔ وہ ابراہیم کو لے کر باپ کے آگے لے گئی۔ شادی کرنی ہے تو اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چلے گا۔ جلال گیلانی تجربہ کار انسان تھے۔ اکیلے میں ابراہیم کو اپنے آفس بلایا اور 1.5 کروڑ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری بیٹی چاہیے یا اس سے کام چل جائے گا؟ اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا پہلا انڈا دیکھ کر ہی مرغی کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس کے بعد وہ ساحرہ کو کہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر باپ کی مرضی کے سردار احمد یار سے شادی کر لی، اور آج وہ سامنے موجود تھا۔ اس دن تمہارے ساتھ وہ عورت کون تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر آگے بڑھی، اپنا پاؤچ میز پر رکھ کر، اپنے لیے ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کے بالکل سامنے دوسرے صوفے پر ٹک گئی۔ وہ میری بیوی ہے، شادی پسند سے کی ہوگی، کرنا یہی چاہتا تھا، مگر جو پسند تھی وہ دسترس سے دور تھی، اس لیے پھر ماں کو راضی کر لیا۔ میں تو آج تک انہی راستوں پر بھٹک رہی ہوں۔ دسترس سے دور تو تم ہو گئے تھے، ڈھونڈتی میں تمہیں رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے گھر کا علم تھا، میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے تو اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ساحرہ۔ اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھی، اب ایک بیرسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو۔ تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں، پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی کیسے ہو؟ یہ جدائی کا بخشا اعجاز ہے۔ ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے۔ مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی، تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں اب ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا ہے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے۔ اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا۔ مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، اگر شرط منظور ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤچ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک خود ہی آ جائے گی۔ برائی کا صرف پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان ادھر ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ گرم گرم کھا کر منہ جلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ذالق کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک پر کھلی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہ کیا۔ حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی، بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ تو صبح کی اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی۔ دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی، مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لاک اور دروازہ کھولا۔ سامنے ورشے کھڑی تھی، دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئی۔ اف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اس نے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا۔ پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئیے گا، ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بنے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر فکر کاہے کی؟ آج تو آپ کا باڈی گارڈ تڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے ورشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی، مگر سمجھ خاک آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کہ کمرہ گرم تھا، بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھی تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
प्लीज खाना खा लें। सर के घर से दादी ने खास आपके लिए भेजा है। मुझे कॉलेज को देर हो रही है, शाम को मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। वर्षी हमेशा हवा के घोड़े पर सवार ही होती थी। वो जाले के कमेंट पर हंसती हुई भाग गई। जाले ने डटकर नाश्ता किया। 24 घंटे बाद तो पेट में कोई चीज जा रही थी। खाने के बाद चाय के 2 कप अंदर फेंके। फिर ध्यान शॉपिंग बैग से होता हुआ जैनब की जानिब चला गया। काश तुम ही इधर होती। उदासी अभी तक पूरी तरह हावी थी। नाश्ते के बर्तन ट्रे में वापस रखकर नीचे फर्श पर दीवार के साथ रख दिए। सारे बैग्स उठाकर बेड पर रखने के बाद एक एक करके सब सामान निकालती चली गई। जैनब के खुलूस पर टूट कर प्यार आया। उसने टूथब्रश, साबुन, शैम्पू से लेकर नेल कटर और ट्यूजर तक खरीद कर भेजा था। 2 हैंडबैग्स, 3 अदद जूते, एक चप्पल, 3 सिले और 2 अनसिले सूट, 4 गर्म शालें, मुख्तलिफ रंगों के मोजे दस्ताने, इलेक्ट्रिक केटल, चाय पत्ती का सामान, इस्त्री। पूरी फुल स्पीड से उसने सामान समेटा, फिर भी 1 घंटा लग गया। क्लॉक लगाने को कील तो कोई था नहीं, वैसे ही मेज पर डाल दिया। वक्त का इल्म न था। नया लिबास वगैरह पहनकर बाहर आई। लंबी राहदारी से गुजरने के बाद वार्डन से सुना, जो कि सफाई वाले स्टाफ से बाहर की सफाई करवाने में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम सनम जान। वालेकुम अस्सलाम गोहर। आज बहुत देर से उठी हो, तबीयत तो ठीक है ना? क्या वक्त हुआ है? अभी पौने 12 हो गया है। उफ, मैं इतनी देर तक सोती रही, मेरे कमरे में घड़ी नहीं थी। इंशाल्लाह कल से वक्त पर उठूंगी। कोई नहीं होता है। और आपने कौन सा कॉलेज या स्कूल जाना होता है? क्लिनिक पर डॉक्टर सुफियान तो 1 बजे के बाद बैठते हैं। नहीं, फिर तो रात तक मरीज ही खत्म नहीं होते। दिन दिन का काम अच्छा है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। बाहर आने पर एक खुशगवार इतराक हुआ। बर्फ पिघल चुकी थी और इस वक्त बड़ी प्यारी सी धूप चमक रही थी। उसके साथ ही कल शाम वाला मंजर निगाहों में घूम गया। अजियत की लहर वैसे ही सारे जिस्म में फैली। जहन बटाने की खातिर तेज तेज कदमों से चलती, ग्राउंड पार करके बाहर जाने के बजाय पिछले दरवाजे से घर की जानिब चली गई। अंदर दाखिल होती ही ऊंची आवाज में सलाम करती हुई किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम दादो जी। मगर सामने दादो के बजाय गाजान को देखकर थम गई। मुझे ये था आप तो इस वक्त कॉलेज में होंगे। वो मैं नाश्ते के लिए दादो का शुक्रिया अदा करने आई थी। वो किचन के मेज पर लैपटॉप खोले बैठा हुआ था। वासलाम, वो तो आपको नाश्ता, लंच, डिनर रोज इसी तरह से भेजने का इरादा रखती हैं। क्या आप रोज दिन में 3 दफा इसी तरह उनका शुक्रिया अदा करने आया करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि मुझे जॉब उधर करनी है, तो अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही कर लूंगी। वैसे अगर आपकी जैनी से बात हो, तो मेरी तरफ से उसका बेहद शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। उसने मेरी जरूरत की तकरीबन हर चीज भेज दी है। अब बस 1 अदद मोबाइल मुझे खुद लेना पड़ेगा। मैं उस तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। मगर उसने सिर्फ आपके कपड़े वगैरह ही खरीदे हैं, बाकी की शॉपिंग नोमान और मैंने की है। और हॉस्टल में मोबाइल की इजाज़त नहीं है। अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल करना हो तो मेरे ऑफिस से कर सकती हैं। आपने यूं ही तकलीफ की, इतना सारा वक्त मेरे लिए बर्बाद किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीनन जैनी की बच्ची ने आप पर जोर दिया होगा। उसने सिर्फ कहा था, जोर नहीं दिया था। और आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेली खातून हैं, आपकी ज़रूरियात का ख्याल करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। बल्कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दिया करें, आ जाया करेगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमने आपके लिए अपने घर के दरवाजे खोले हैं, हमें झूठ या धोखा मत दीजिएगा। कॉफ़ी पिएंगी? जाले को दिल ही दिल में दाद देनी पड़ी थी। जिस खूबसूरती से गाजान ने अपना पैगाम क्लियर किया था। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं अभी चाय पीकर आई हूँ। मैं इस गांव के लोगों और इस घर के मकीनों की ताउम्र एहसानमंद रहूंगी। जिस तरह मेरी मदद की गई है, मुझे मोहब्बत का एहसास दिया है, मेरे लिए सब ऑक्सीजन का काम कर रहा है। मोहसिनों की ताउम्र इज्जत की जाती है। गाजान साहब, उनको धोखा नहीं दिया जाता। कम अज कम मेरे जैसी लड़की से आपको कोई खतरा नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ। दादो को मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो किचन के अंदर नहीं आई थी, दरवाजे से पलट गई। गाजान की तवज्जो सामने खुले लैपटॉप से उचाट हो गई। तेज गर्म कॉफी के हल्के हल्के सिप लेते हुए संजीदा नजरों से दहलीज को देखता गया, जहां से वो हटी थी। फिर दिमाग के कोने में खुद को बावर भी किया। वो शादीशुदा है। हाँ, मगर शौहर से नाराज भी तो है। चांस बन भी सकता है। भुएं उचकाकर नजरें घुमाता हुआ लैपटॉप बंद करके बगल में दबाने के बाद किचन से निकल गया। एक हाथ में कॉफी का कप हनूज मौजूद था। सीटी के ऊपर धुन बजाता वापस कॉलेज की राह हो लिया।
اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔